अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। मंगल है आज 7 जनवरी 2020। एक अच्छी खबर है पार्लियामेंट से कि जो आर्मी सर्विसेज एक्ट है उसमें तब्दीली को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया और वो जो एक मामला जो पिछले कई हफ्तों से लटका हुआ था एक सुलझाव की तरफ गया है और मौजूदा हालात के तनाज़र में ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। तमाम जमातों ने वोट दिए, सिर्फ जमात इस्लामी, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNAs थे उन्होंने वोट नहीं दिए। क्यों नहीं वोट दिए और क्यों ये मुल्क की सलामती के हवाले से एक अहम फ़ैसला है आर्मी सर्विसेज एक्ट को मंजूर करने का। लोग सवाल करते हैं कि कौन सी मुल्क की सलामती और कौन सा कौमी मफाद। जो इस बिल के मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ़ एक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की बात है। आर्मी पावरफुल इदारा है और वो अपने ताकत के बलबूते पर उन्होंने सब सियासी जमातों से ये करवाया है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कौमी सलामती का मसला क्यों है और क्यों इसको बहुत जल्द कानूनी शक्ल देने की ज़रूरत थी और थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी, थोड़ा सा इसकी वजह भी कि बड़ी सियासी जमातों ने इसको क्यों सपोर्ट किया। आज ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे ये डिस्कस करूँ मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बात ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। और इसके साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है आज कि आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दें। आपका जो फ़ीडबैक है उससे बड़ी हमें गाइडेंस भी मिलती है, कुछ अंदाज़ा भी होता है कि आप कौन सी चीज़ों पर सोच रहे हैं। फिर मैं ये कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस में उन इश्यूज़ पर ज़्यादा बात कर सकूँ। तो वो आप हमें मैसेज करें, आप हमें अपना फ़ीडबैक दें, ये बहुत ज़रूरी होगा। अब आ जाते हैं आज की सबसे पहले जो आर्मी सर्विसेज एक्ट में कसरत राय से बिल मंजूर हुआ। अब उसके बाद ये बिल है क्या आर्मी वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर साहब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करेंगे जो 3 साल तक होगा और अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन करनी है किसी वजह से, जैसे आज के हालात हैं, तो भी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के लिए सदर मुमलिकत जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो ये उनकी एक्सटेंशन कर देंगे और ये जो कुछ भी है ये किसी अदालत में किसी फोरम पर कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दिस इज़ ये पार्लियामेंट का मंजूरशुदा बिल और जो पार्लियामेंट से मंजूरशुदा जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली इट्स विल ऑफ पीपल, ये लोगों की बात है। ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि जमात इस्लामी और JUIF ने क्यों इसमें वोट नहीं दिया। ये बात याद रखिए, मुखालफत नहीं की उन्होंने, एहतजाज किया और उसके बाद उन्होंने एब्सटेन किया, यानी अगर इसके हक़ में वोट नहीं दिया तो इसकी मुखालफत में भी वोट नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में इस अमेंडमेंट की, इस बिल की मुखालफत कहीं नहीं थी। JUIF, फाटा और जो जमात इस्लामी है उन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ उन्होंने क्यों किया ये। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है कि जी ये कौमी सलामती का मामला कैसे है। देखिए, कौमी सलामती का मामला ये इसलिए है कि ऑलरेडी जो ईरान का जो वाक़या हुआ, कासिम सुलेमानी की जो अमेरिका के हाथों हलाकत हुई है, उसके बाद ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है और ये जो ख़ित्ता है सारा ये हालत जंग में है। इसलिए हालत जंग में है कि ईरान ने कहा है कि वो इसको रिटेलिएट करेगा, वो इसका बदला लेगा। अब इसका वो बदला लेगा तो वो बदला कहीं पर भी ले सकता है। वो बदला पाकिस्तान में ले सकता है, वो बदला बहरीन में ले सकता है, वो बदला यमन में ले सकता है, वो बदला लेबनान में ले सकता है, अफ्रीका के किसी मुल्क में ले सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अमरीकी एसेट्स पर हमला करेंगे। तो यहाँ पर उनकी एम्बेसी है, कौंसलेट हैं, उनके मिलिट्री पर्सनल भी हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं। तो इस लिहाज से आप ये देखें कि हम हालत जंग में आ गए। दूसरी बात ये कि ये जो सारा जो मामला है इसका पाकिस्तान पर बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखें, ऑयल की कीमत ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, दूसरी बड़ी ताकतों बैंक्स के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ख़राब होता है इस वॉर की वजह से और इस सारी कन्फ्रंटेशन की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से,
چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو امپورٹ بل ہے، اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس میں بھی اضافہ ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں ہم آلریڈی اس میں پھنس گئے ہیں، ہم اس میں موجود ہیں. اس سے ہمیں نکلنے کی بات کرنی ہے. ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان کا جو امیج ہے، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پرائم منسٹر کی بھی تعریف کی ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، بحرین کے سلطان قابوس اور بہت سارے لوگوں نے ایران سے بڑی ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی بات چیت کی، ان سے کوشش کی، ریچ آؤٹ کیا وہاں تک، لیکن ایران نے حامی نہیں بھری. تو پاکستان جو ہے وہ بھی براہ راست کسی اس کانفلکٹ میں شریک نہیں ہے. اس کی جو حیثیت ہے وہ تسلیم کی ہے امریکہ نے کہ انہوں نے ریکنسیلیشن کروانے کی کوشش کی. اور اب پاکستان نے، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بالکل بھی کسی طرح بھی اس جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف امریکہ کے اندر، میں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر بھی مختلف آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں. جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر، مثلا ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، جو کلچرل سائٹس ہیں ایران کی، ہم ان پر بھی حملہ کریں گے. یعنی ایران کو بالکل نیست و نابود کریں گے، دنیا سے اس کو مٹانے کی بات کریں گے. ایک بڑے تکبر میں، بڑے غرور میں یہ بات کہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور اللہ کو نہ تکبر پسند ہے نہ غرور پسند ہے. بڑی بڑی جو فوجیں تھیں، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہ برباد ہوئے، اور کوئی بھی کسی نے بھی سروائیو نہیں کیا. وہ جو ابرہہ جب مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے لگے تو وہ ابابیل آئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بندوبست کیا اس طریقے سے کہ وہ اس کے بڑے بڑے ہاتھی اس کو مارے گئے. تو یہ ایک تکبر میں بھری ہوئی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن ان کے ملک کے اندر سے آوازیں ہیں. مثلا جو پینٹاگون، جو ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم کلچرل سائٹ پہ حملہ نہیں کریں گے. دوسرا، عراق کے اندر جو فوج ہے امریکہ کی، انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. یہ جو لڑائی ہے، امریکی فوج کے اندر سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لڑائی جسٹیفائڈ نہیں ہے، ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں. اور ایک لیٹر کا ڈرافٹ خود وہاں پر جو فوجی ہیں، انہوں نے، جو پینٹاگون کے اندر جو سورسز ہیں، انہوں نے اس ڈرافٹ کو لیک کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہمیں اجازت دی جائے. کیونکہ عراقی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر دیا ہے کہ ساری فوجیں جو ہیں وہ باہر چلی جائیں. اب عراقی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد امریکہ اور دوسرے الائز جو ہیں، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عراق میں قابض فورسز ہیں، آکوپائنگ فورسز ہیں. جرمنی نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ اس کے جو وہاں پر ٹروپس ہیں ان میں سے کچھ حصہ وہ واپس بلا رہے ہیں. فرانس بھی یہی کرنے والا ہے. تو امریکہ کی فوج نے بھی ایک لیٹر لیک کر کے یہ بتا دیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، جس پر پھر امریکی حکام نے اس کی تصحیح کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسائنڈ ڈرافٹ ہے اور ابھی اس کی جو ورڈنگ ہے وہ بہت پور ہے، اور ابھی ہم عراق کے اندر اپنی ری پوزیشننگ کر رہے ہیں، ہم اپنی فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، وہاں سے ہم آ نہیں رہے. لیکن امریکی فوج اپنے پریزیڈنٹ کے کہنے پر ایران اور عراق کا جو کانفلکٹ ہے، وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے، اس پہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ہم ہسٹوریکل سائٹس پر حملہ نہیں کریں گے. اور پریکٹیکلی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو قاسم سلیمانی پر جو انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد سے امریکہ ایک آئسولیشن میں ہے. جو یورپین ممالک ہیں جن پر ہمیشہ امریکہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، انہوں نے یہ تو کہا بورس جانسن نے کہ میں سلیمانی کی موت پر اظہار افسوس نہیں کر سکتا کیونکہ سلیمانی ایک دہشت گرد فوج کا ہیڈ تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو انڈورس بھی نہیں کیا. تو اس وقت امریکہ ایک بہت بڑی آئسولیشن میں ہے. اب جو ساری صورتحال ہے، ایک بہت ہی انسرٹینٹی کی صورتحال ہے. ایران نے ریٹیلیشن کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ جو بہت سارے مبصرین کی یہ رائے ہے، اور ہمیں بھی جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران بالکل ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ ایسکلیشن ہوگی، یہ معاملہ بڑھے گا، یہ معاملہ کسی بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو بنیادی پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو تسلسل ہے اداروں کا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پچھلے 3 سال سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں. UAE جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ گئے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بھی گئے تھے. تو اس خطے میں اس وقت جو چیزیں
شیپ ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں پر ان کو سمجھتے ہیں اس کی میکینکس کو. اور بھارت نے بھی اپنے آرمی چیف کا ٹینیور ان کو چیف آف ڈیفنس لگایا. تو اس ساری صورتحال میں یہ ملکی سلامتی کا اس طرح سے فائدہ تھا. اور پھر یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کی گئی. اس میں فضائیہ کے چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی 3 سال، ان کی ایکسٹینشن، بحریہ کے چیف کی مدت ملازمت اور ان کی ایکسٹینشن، تمام کے جو اصول ہیں وہ وضع کر کے اس معاملے کو اسی انداز میں سیٹل کیا گیا ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا. تو یہ، اور پھر اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس میں کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا آپ کو کہ اس ساری صورتحال میں بھلے ان کے وہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہوں گے جس میں وہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ کا فیصلہ بہت مشکل فیصلہ تھا. اور انہوں نے یہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے جو اختیارات پر جو یہ ووٹ دیا ہے، وہ ایکچولی پرائم منسٹر کے اختیارات میں اضافے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر صدر مملکت ایکسٹینشن بھی دے سکیں گے، ان کے مدت ملازمت کا تقرر کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو پاور ملی ہے یہ وزیر اعظم کے آفس کو پاور ملی ہے. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ کسی چیز پر کمپرومائز ہوا ہے، میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، اس لیے کہ ابھی ہمیں کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے جس میں مسلم لیگ نون، بہرحال جو بھی وہ اپنی پالیٹکس کرے گی وہ تو اگلی بات ہے، لیکن ابھی اس وقت اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، اس کے حوالے سے جو اسپیکولیشن ہے وہ لوگوں کی اپنی رائے ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس ساری لیجسلیشن کے نتیجے میں وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، اور جو ایک سویلین لیڈ رول کی بات کی جاتی ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں کہ مولانا فضل الرحمان. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اپنے لیے جو کچھ مانگ رہے ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کی سربراہی مانگ رہے ہیں، وہ اس کے بعد اپنے لیے وزارتیں مانگ رہے ہیں. وہ انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہا کہ جناب ہمیں آپ یہ دیں، جس پر عمران خان صاحب کی حکومت نے اور اداروں کی طرف سے ایک نو کا جواب ہے. کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے پالیٹکس کی ہے اور جو ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، اور وہ یک زبان ہو کر بات کرتے ہیں، اور فاٹا کی جو چیزوں کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے جو تشبیہ دے کر بات کی ہے، اس پر حکومت اور پاکستان کے ادارے مولانا فضل الرحمان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انلیس کہ وہ اپنے ان تمام جو ان کا جو موقف ہے اس سے وہ ہٹیں. جماعت اسلامی کا ایشو یہ ہے کہ جماعت اسلامی بہت پہلے کشمیر کے جہاد میں ان کو بڑی فنڈنگ بھی ہوتی تھی، وہ اس کو لیڈ کرتے تھے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ان کو پیچھے ڈال دیا گیا. ان کی اس طرح سے پذیرائی اب نہیں ہے، کیونکہ فوج کی ترجیحات بدل گئی ہیں، وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا. اب پولیٹیکل جو چیزیں ہیں ان پر زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ جب جہاد کشمیر کا ذکر ہوتا تھا آج سے 1 دہائی 1.5 دہائی پہلے، تو اس وقت وہ فوج کے، کیونکہ اس وقت ہماری پالیسی یہ تھی، تو اب کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے. اور لیکن جماعت اسلامی بھی اپنا وہی سٹیٹس چاہتی ہے، وہی اپنا KPK کی گورنمنٹ میں وہ حصہ چاہتے ہیں، جو کہ پرائم منسٹر نے ان کو کولیشن تو بنایا لیکن کوئی بہت بڑا کوئی ان کو معاملہ ان کے ہاتھ میں دینے کی تیاری نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ووٹنگ سے اجتناب کیا، مخالفت نہیں کی لیکن ایبسٹین کر دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ جو اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے اس کو انشاءاللہ میں شیئر کروں گا.